अस्सलाम वालेकुम। द मेल न्यूज़ के प्रोग्राम शॉर्ट टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और आज़ाद कश्मीर में सियाहत को बहुत प्रमोट भी किया जा रहा है, इसके लिए बहुत काम भी किया जा रहा है और इसके लिए ख़ास महकमा मौजूद है। आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो अब्दुल रज़ाक खान साहब, चेयरमैन होटल एंड गेस्ट हाउसेस एसोसिएशन मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर डिवीज़न। जी रज़ाक साहब, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज़ाद कश्मीर में कौन से ऐसे सियाहती मकामात हैं जहां सर्दियों में भी सियाहों की रसाई मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर यूँ तो पूरी जो है ना वो वादी जो है वो जन्नत नज़ीर है। पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो सियाहत का मरकज़ है, लेकिन चूँकि बिलखसूस हमारा ज़िला नीलम, रावलाकोट, बंजोसा और इस तरह के कुछ हिल स्टेशन हैं कि जो गर्मियों में ज़्यादा फेवरेट होते हैं और ज़्यादा सियाहों का रुख जो है इन स्टेशन की तरफ होता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह हमारा मुज़फ़्फ़राबाद है, मुज़फ़्फ़राबाद के बिल्कुल करीब तरीन पीर चनासी सियाती मकाम जो मुज़फ़्फ़राबाद से टोटल आधे घंटे के फासले पे वाक़ा है, तो बहुत बड़ी तादाद में सियाह सर्दियों में मुज़फ़्फ़राबाद का भी रुख करते हैं और पीर चनासी इसके गिरदोनवा में, फिर हटियाँ वाला, जेलम वैली, चिकार है, सुदन गली तक जो है ना इन तमाम फिर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो लोअर इलाके हैं जिस तरह बाग है, रावलाकोट प्रॉपर सिटी है, मीरपुर है, मंगला डैम है और बेशुमार कोटली के अंदर पूरे जो आज़ाद कश्मीर के 10 अजला हैं, इनमें जो लोअर जो इलाके हैं वो पूरी साल सर्दियों में सियाह यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ बाकायदा सियाहत का जो है वो काम होता है। और जो गरमाई स्टेशन है उनमें रश ज़्यादा होती है गर्मियों की हद तक। यूँ अगर आप टोटल देखें तो आप ये कह सकते हैं कि 60% जो सियाहत है वो सर्दियों में भी चलती है। जो है अगर गर्मियों में 100% है तो आप 40% जो गरमाई जो मकामात हैं उनको निकाल दें तो 60% जो सियाह वो सर्दियों में भी आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं और यहाँ के जो सियाहत से वाबस्ता जो लोग हैं उन लोगों का रोज़गार जो है वो इसी सियाहत से चलता है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लॉकडाउन शोबा सियाहत के ऊपर सबसे ज़्यादा अरसे तक जो है लॉकडाउन लगाया और सबसे आखिर में ये शोबा खोला गया, कितना नुकसान हुआ आपको? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अरूज, आप ये दुरुस्त फरमा रही हैं। चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे पहले जो टारगेट किया गया जो साबका जो लॉकडाउन था उसके अंदर सबसे पहले होटल, गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट जो थे वो इनको जो है ना वो बंद किया गया। ये 10 मार्च की बात है और 10 मार्च से फिर बाकी जो कारोबारी जो कारोबार थे वो वक्तन फ़वक्तन खुलते रहे। उन लोगों को किसी न किसी हद तक जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीद होते रहे, उनको रिलीफ जो है ना मिलता रहा। लेकिन टूरिज़म, होटल, गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट, ये आप लोगों के सामने की बात है, हुकूमत इसकी गवाह है कि 10 मार्च से शुरू हो के 15 अगस्त को फिर ये दोबारे जो है ना ये इनको जो है ना SOP के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी गई। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 5 से 5.5 महीने का, यानी आधा साल, ये पूरा आधा साल का लॉकडाउन था बिलखसूस इस इंडस्ट्री पे। और करोड़ों में कहता नहीं अरबों रुपए का जो है ना इस इंडस्ट्री का जो है नुकसान हुआ। जैसा कि आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही टूरिज़म है। चूँकि आप टूरिज़म को खाली इसी से रिलेटेड गेस्ट हाउसेस से नहीं कर सकते, ये तमाम होटलिंग, ये रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेस, ये सारा टूरिज़म से चलता है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। और बिलखसूस जो मुज़फ़्फ़राबाद है, हमारा कैपिटल है, और मुज़फ़्फ़राबाद का जो डिवीज़न है, ये सारे का सारा। और मैं आपको यहाँ ये भी जो है ना बता देना चाहता हूँ कि
ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو ٹورزم کا جو سیکٹر ہے اس سے 3 لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، ڈائریکٹ 3 لاکھ لوگوں کا، اور اگر ان 3 لاکھ لوگوں کے گھرانوں کو آپ شامل کریں تو اس کی کیلکولیشن آپ خود کر سکتے ہیں، یعنی 3 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی لوکل مینوفیکچرنگ ہے، نہ کوئی یہاں پہ کھڈی ہے، کوئی اس طرح کا 0% جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں جو سیلف جو روزگار کے جو ذرائع ہیں وہ اپارچونیٹی 0 ہے، وہ صرف اور صرف سیاحت ہے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے نا یہ کہوں گا کہ ہماری چونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ریاست کا جو آئینی سربراہ ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ سے، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اللہ کے بعد وہ ایک نائب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی یہ ہوتی ہے اور عوام کی امانت ہوتی ہے، اور یہ جتنی بھی عوام اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ اس کی رعایا اور اس کے بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 3 لاکھ افراد جو ہے نا، جو بڑے غریب قسم کے 8,000 10,000 12,000 15,000 20,000 ہارڈلی جو ہے وہ 25,000 روپیہ منتھلی تک جو لوگ پے لیتے تھے، تو آپ یہ بتائیں کیسے وہ سروائیو کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر؟ میں برملا یہ کہوں گا کہ اس اہم انڈسٹری کو، اور جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ جاب کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے، اس کو کچل دیا گیا ہے۔ میں بالکل اس کے یہ کہنے میں کوئی جو ہے نا وہ جو ہے نا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ تو دیکھیں باقی جتنے بھی شعبے تھے جو تھے، یہ ہیئر ڈریسر تھے، رکشہ والے تھے، باقی جو لوگوں کو جو ہے انصاف کارڈ کی سہولت فراہم کی گئی، جو بے روزگار تھے، جو مزدور پیشہ لوگ تھے، کچھ نہ کچھ ریلیف دیا گیا۔ آپ بلیو کریں کہ ہمیں 6 مہینے تک جو ہے نا ہمیں چکر لگواتے رہے، کبھی ڈی سی آفس میں ڈیٹا جمع کراؤ، کبھی کہتے تھے کمشنر آفس میں ڈیٹا جمع کرواؤ، اب صنعت و حرفت میں رجسٹریشن کرواؤ، وہاں پہ ڈیٹا جمع کرواؤ، چیف سیکرٹری صاحب سے بات کرو، پرائم منسٹر صاحب سے بات کرو، جو ہے نا آپ بلیو کریں کہ 6 مہینے تک ہم ڈیٹا جمع کرتے رہے اور ان لوگوں کو دیتے رہے۔ اور سنگل پرسن مجھے یہ گورنمنٹ بتائے کہ اگر اس بڑے سیکٹر میں اگر کسی سنگل آدمی کو بھی روزگار یا اس کو کوئی ریلیف 1 روپے کا بھی دیا گیا ہے تو بالکل میں اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے نا وہ اور اس کی وضاحت دینے کے لیے جو تیار ہوں۔ سراسر ناانصافی اس شعبے سے کی گئی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو شعبہ ہے اس میں 98% جو لوگ ہیں وہ کرایہ دار ہیں، اس میں 2% مالکان جو ہیں نا، 1 سے 2% مالکان ہیں جو خود جو ہے ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، جو ہے نا ان کو چلا رہے ہیں۔ 98% پرائیویٹ سیکٹر میں یہ رینٹنگ پہ ہیں، اور 6 مہینے کا آپ ہر جو ہمارا ہوٹل ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، ریسٹورنٹ ہے، وہ لاکھوں روپے کی لائبلٹیز میں ہے۔ پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکج دیا گیا کہ آپ کو بجلی فری دی جا رہی ہے، کسی کو کوئی بجلی فری نہیں دی گئی۔ بالکل جو ہے نا اس پہ جو کہ انہوں نے ایک ٹیرف مقرر کر دیا تھا اور کوئی بجلی فری نہیں دی گئی، اس کا بھی حساب دیا جائے کہ جو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے جو 80 کروڑ روپیہ بجلی کی مد میں، جو بجلی کے ریلیف کی مد میں دیا گیا، اس کا مصرف کہاں پہ ہوا، وہ کن لوگوں کو دیا گیا، اس کا آڈٹ کروایا جائے اور اس کا بھی ہمیں جواب دیا جائے۔ پھر ستم ظریفی، سب سے بڑی جو ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ 6 مہینے پوری یہ انڈسٹری، پورے یہ ہوٹل گیسٹ ہاؤسز بند رہے، لاک اپ رہے، اور 6 مہینے کا جو پانی کا جو بل تھے وہ 6 مہینے، چونکہ ہر ہوٹل کے 2 سے 3 کنیکشن ہیں، 3,000 سے 5 سے 8,000 روپیہ پر منتھ رینٹ ہے۔ جی رزاق صاحب، پرائیویٹ ٹورسٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ محکمہ ٹورزم نے کیا سپورٹ کی؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، وہ تو سفید ہاتھی ہے،
کچھ بھی نہیں ہے. اربوں روپے کا, کروڑوں روپے کا بجٹ ہے. ان کے پاس جو ہے 60-70 لاکھ روپے کی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں. کیا گورنمنٹ ان سے یہ پوچھ نہیں سکتی ہے کہ اتنے ملازمین ہیں اور وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ جو ہے نا, دیکھیں نا, 8 سے 10 ٹوٹل گیسٹ ہاؤسز ہیں جو ٹورزم کے انڈر جو سرکاری ملکیت ہے, اور وہ رینٹ آؤٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں چند لاکھ روپے میں, اور وہ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ صرف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, صفر پروگرس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل جو ہے نا, یا تو اس ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا چاہیے یا تو اس کو فنکشن لیس کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں آلریڈی الحمدللہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ سارا جو کام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کی انویسٹمنٹ تھرو آؤٹ ہے ہی پرائیویٹ سیکٹر میں. صفر گورنمنٹ کی اس میں جو شیئر ہے, صفر ڈپارٹمنٹ کا شیئر, صفر, کچھ بھی نہیں ہے ماسوائے پروٹوکول کے اور بیجا مصرف کے. جی رزاق صاحب, کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس والے 2 ماہ کام کریں تو پورا سال بیٹھ کے کھاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا, عملی طور پہ یہ بڑا مختلف ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آج سے 60 سال پہلے تک جو پرموٹڈ جو ٹورزم جو پلیسز ہیں, جس طرح ناران ہے, سوات ہے, مالم جبہ ہے, جو ہے نا گلگت سکردو کے بے شمار ہیں, وہ چونکہ اتنے امپروو ہیں, اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا ان میں سرمایہ کاری کی ہے, گورنمنٹ نے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے, گورنمنٹ جو بینک تھے اس سیکٹر سے ان کو قرضے دیے گئے, اور وہاں پہ بڑے بڑے 3 سٹار 2 سٹار 4 سٹار وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز ہیں. پھر وہاں فیسلٹیز ہیں, روڈ کا انفراسٹرکچر جو زبردست ہے, وہاں پہ باقی فیسلٹیز ہیں. وہاں تو آپ شاید کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر, چونکہ سیاحوں کا اتنا رش ہوتا ہے, اور ان کے دیکھیں وہاں پہ ایک جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپیہ پر نائٹ ان کا رینٹ ہے. خدا کا خوف کریں, آزاد کشمیر کے اندر الحمدللہ یہ ہماری ٹورزم ایسوسی ایشن ہے, یہ ہمارا پرائیویٹ جو سیکٹر ہے, یہ آپ لوگ, ہم لوگ, ہمارے جو ساتھی ہیں, جن لوگوں نے جو ہے نا وہ قرض ادار لے کے لوگوں سے آزاد کشمیر کی جو کیپیسٹی, اور بالخصوص مظفر آباد کے پرائیویٹ لوگوں کی صورت حال آپ کو پتہ ہے, کان پاگل ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑا انویسٹر ہے, جو بڑا جو پیسے والا ہے, وہ جا کے انڈیا کی فائرنگ میں انویسٹ کرے گا, ان لوگوں کو روزگار مہیا کرے گا, وہاں پہ فیسلٹیز دے گا, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ تو بالکل سادہ لوگ اور عام جو بڑی لو لیول کے جو لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اور پھر لوگوں سے لوکیلٹی کی بنیاد پہ قرض ادار لے کے ابھی یہ ٹورزم کو سٹارٹ کیا, بوسٹ اپ کیا. آزاد اگر دیکھیں ناران میں اگر ایک ہوٹل کا 20 سے 25 ہزار روپیہ کرایہ ہے, تو الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص مظفر آباد, اور مظفر آباد کا جو سب سے بڑا ہب ہے وادی نیلم کے ایک اچھے جو گیسٹ ہاؤس پہ اس کا کرایہ 2 سے 3 ہزار روپیہ پر نائٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ 2 مہینے میں یہ پوری سال کا جو ہے نا وہ پورا کر لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں سپورٹ کرنی چاہیے. آپ بلیو کریں کہ صرف ضلع نیلم کے اندر 45,000 لوگ جو ہیں وہ ٹورزم کے روزگار سے, ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز کے روزگار سے وابستہ ہیں. 45,000 لوگ, اور اس میں شاپس ہیں, پیٹرول پمپس ہیں, دکانیں ہیں. آخر وہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہاں اور شاپنگ کرتے ہیں, ہینڈی کرافٹ ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں. 45,000 لوگ جو ہے نا وہ پرائیویٹ سطح پہ, سیلف پہ, اور میں کہتا ہوں ان لوگوں کا میں مشکور ہوں, میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان 45,000 لوگوں کو اپنے توسط سے جو ہے نا وہ روزگار کی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ سہولت دی ہوئی ہے. جی رزاق صاحب, 15 دن کا مزید لاک ڈاؤن لگ گیا ہے. سردیوں میں بھی لوگ سیاحتی مقامات کا رخ کرتے ہیں. اس لاک ڈاؤن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومتی فیصلہ درست ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بات کی, دیکھیں اس سیکٹر کو اس سے پہلے 5 سے 6 مہینے جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر جو گیسٹ ہاؤس, ہوٹل والا, جو ریسٹورنٹ والا, وہ 10-15 سے 20 لاکھ روپے کا قرض دار ہے.
اور بڑی آس امید کے ساتھ پھر دوبارہ جب یہ جو شعبہ جو کھلا، لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک ٹائمنگ کے اعتبار سے ٹائم دیتے تھے ملازموں کو، اور جو مالکان ہیں ان کو، جی آپ کو ایک ساتھ میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کریں گے، جو باقی جو دکاندار تھے جن سے سامان لا کے جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے ان لوگوں کو آپ خود، یہ تو پھر اور بجلی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ابھی تو وہ سنبھلنے کی تو بڑے دور کی بات ہے، ابھی یہ سٹارٹ ہوا تھا بڑی مشکل سے، چونکہ سیزن جو تھا گرمیوں کا جس میں لوگ کچھ نہ کچھ ارن کرتے تھے وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو دیکھیں نا لاک ڈاؤن کھلا ہے اگست میں، اور اگست یہ سیزن ٹورزم کا اگست 14 اگست کو اینڈ ہوتا ہے، یہ 15 اگست کو 14 سے 15 اگست کو یہ کھلا، کچھ بھی نہیں، اتنا ہوا تھا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کی حد تک لوگ جو ہے نا اپنی جسم اور پیٹ کا روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جو ایکٹیویٹی میں چلو لگے ہوئے تھے جو ہے نا، اور اس پہ ایک بم مزید گرا دیا گیا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ جناب پرائم منسٹر، آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، آپ آزاد کشمیر کی اس رعایا کے، اس عوام کے آپ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کہیں فرانس، انگلینڈ، امریکہ سے امپورٹڈ نہیں ہیں، آپ خود ایک لوکل گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوکیلٹی کو سمجھتے ہیں، آپ اس کلچر کو سمجھتے ہیں، آپ اپنے ان لوگوں کی جو قوت خرید ہے، ان کی جو قوت ہے وہ اس کو بھی بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ خدا را میں دونوں ہاتھ جوڑ کے اس حکومت سے، اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ جناب چیف سیکرٹری صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس پہ نظر ثانی کی جائے، ان لوگوں کا قتل عام نہ کیا جائے، اس لیے کہ کرونا سے دیکھیں، میں کرونا ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کرونا جو ہے نا وبا نہیں ہے، کرونا وبا ہے، اس کو سابقہ دور میں کہتے تھے اندھیڑا کہتے تھے کہ ہو گیا جو ہے نا، یہ چلتا رہے گا۔ جب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں 80 سال تک کیا پتہ یہ ہمارے ساتھ چلے، اور دوسری طرف آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے ریکویسٹ کی، میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور اس کو SOP کے مطابق دیکھیں نا، ایک ہوٹل ہے اس کی کیپیسٹی 100 ہے، اس کو 50 پہ لے آئیں، 40 پہ لے آئیں، 10 ٹیبل سے 4 ٹیبل کر لیں، اور جو ہے نا پھر اس طرح، اور پھر مجھے اس سوال کا جواب دیا جائے کہ اس وقت تک چونکہ آپ کے پاس آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آپ رپورٹ لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کسی ہوٹل سے کوئی کرونا کا کوئی مریض کوئی آیا ہے اس وقت تک، کسی ہوٹل کے سٹاف میں سے، یا کسی ریسٹورنٹ کے سٹاف میں سے، کسی گیسٹ ہاؤس کے جو ہے نا سٹاف میں سے، کسی ٹورسٹ میں سے، اس وقت تک کوئی سنگل رپورٹ نہیں ہے کرونا کی، تو آپ کیوں اس پہ یہ جو ہے نا اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ضرور SOP کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں ضرور احتیاط کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کا معاشی قتل کسی بھی طرح نہ کیا جائے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پھر ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے، اپنی حکومت سے، دیکھیں پاکستان پورا کھلا ہوا ہے، پاکستان میں انہوں نے خیال کیا ہے اپنے لوگوں کا، اپنی رعایا کا، جو ہے آزاد کشمیر میں تو بڑا جو ہے نا انتہائی لو لیول جو ہے نا قوت خرید جو ہے انتہائی جو ہے نا غریب لوگ ہیں آزاد کشمیر کے اندر، آپ ان پہ ظلم نہ کیجئے، اس کو ریویو کریں۔ اگر یہ بات ہوتی تو امریکہ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا امیر اور سب سے بڑا ملک ہے، 1.5 کروڑ وہاں پہ جو ہے نا وہ کرونا کا مریض ہے، تو وہ بھی تو اس ساری چیز کو سٹک آف کر سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اس کو بند نہیں کرنا۔ پلیز اس پہ جو ہے نا آپ ریویو کریں۔ جی، آج ہمارے پروگرام میں عبدالرزاق مغل صاحب تھے، چیئرمین ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤسز ایسوسی ایشن مظفرآباد ڈویژن آزاد کشمیر، اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی انفارمیٹیو باتیں کیں، انہوں نے بہت سے حقائق ہمیں بتائے، اور ان کی بہت حد تک باتیں درست بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام شارٹ ٹائم میں اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔